बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम काबिल एहतराम माएँ, बहनें और बेटियाँ, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत और तमाम हमारे अज़ीम बच्चे और इस कौम के तमाम ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में कमाल अदब और एहतराम से नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुरम रखे और इस मरकज़ हिदायत से, हिदायत टीवी से आपको हमेशा पैगाम हिदायत और तरबियत और रूहानियत और मानवियत के दर्स इंशाअल्लाह मिलते रहें। खुदावंद मुतआल का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें लातादाद नेमतों, इज़्ज़त और तौफ़ीक़ से नवाजा है। आज का ये प्रोग्राम महीना भी माशाअल्लाह बहुत रहमतों और बरकतों और फ़जीलतों वाला महीना है। तो घर हमारी जन्नत ये प्रोग्राम बहुत तवील मुद्दत तक माशाअल्लाह पहले भी हमने मेहनत की और मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और सब मुस्तफ़ीद हुए। उस वक़्त ब्रेडफोर्ड बड़ा एक तवील सफ़र तय करके तकरीबन 350 मील आमद व रफ्त का सफ़र था, लेकिन माशाअल्लाह एक साल तक मुसलसल मैं जाता रहा, जारी रखा। फिर कुछ सफ़र बाहर के और मसरूफ़ियात ऐसी पेश आईं, लेकिन अब फिर मौला ने चाहा है चूँकि और दीगर सफ़र और प्रोग्राम नहीं हैं और हिदायत टीवी से अकाबरीन ने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की, आपकी भी तमन्ना थी और मुझे भी इस प्रोग्राम से एक उन्स और वाबस्तगी है माशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं बहुत मुफीद हैं, मुजर्रब हैं और इंशाअल्लाह ये घर हमारी जन्नत, इस प्रोग्राम का भी बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपने घरों को एक ऐसा माहौल फ़राहम करें कि जिसमें मोहब्बत परवान चढ़े, प्यार हो, एहतराम हो और अल्लाह ताला ने जो रिश्ते जिस अंदाज़ में बनाए हैं उसी के मुताबिक हम उन रिश्तों में अपने रवाबित को उस्तवार करें, वफ़ा और ईसार का जज्बा बढ़े और घर पुरसकून माहौल और अच्छी तरबियत के साथ हमेशा मुज़य्यन रहे, ताकि एक घर इकाई है एक सोसाइटी को तश्कील देने में। तो एक घर पुरसकून होगा और उसका माहौल मुअत्तर और मुनव्वर और मुरत्तब होगा तो यकीनन उसकी खुशबू और उसके असरात सोसाइटी पर बहुत मस्बत और पॉजिटिव मुरत्तब होंगे। मैं इस प्रोग्राम की तमहीद और इसके मकासद और अहदाफ से पहले जहाँ मैंने दुआएं और सलाम मोहब्बत अर्ज़ किया, वहाँ मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम शहदाए इस्लाम के अरवाह मुक़द्दस को जिन्होंने जानों का नजराना दिया और इस्लाम के लिए, हक़ के लिए, हिदायत के लिए, विलायत और मवद्दत के लिए अपना खून पेश किया, ज़िंदगी पेश की। ज़िंदगी भर और हमेशा
ان کا نام اور کام اور ان کے جذبے اور ان کی قربانی زندہ و تابندہ رہے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ہمارے بھی وہ ہیرو ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمیں فخر ہے، تاریخ بھی یاد رکھے گی اور یہ قوم بھی انشاءاللہ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی، اور سلام عقیدت ہمیشہ ان کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے۔ اور پھر ساتھ آپ علماء اور پوری قوم اور ہم سب کا سلام ہو ان عظیم ماؤں کی خدمت میں جنہوں نے ایک صبر کی، حوصلے اور ہمت کی ایک نئی مثال قائم کی، ایک نئی تاریخ رقم کی، جو شہداء کی مائیں ہیں۔ اور سلام ہو ان بہنوں کو جنہوں نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت اور کردار کے سائے تلے اپنے بھائیوں کی شہادت پر ہمت اور حوصلے کے ساتھ، صبر اور تحمل کے ساتھ ایک اچھی روایت اور ایک اچھی تاریخ رقم کی۔ انشاءاللہ یہ قوم میدان عمل میں ہے، جتنے محاذ ہیں ہم نے اپنے گھروں کو بھی سنوارنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، اپنے اداروں کے ماحول کو بھی سازگار اور خوشگوار بنانا ہے، اپنی کمیونٹیز جو ہیں ان کو بھی منظم اور زیادہ سے زیادہ فعال بنانا ہے، اور اپنے اس مرکز جہاں سے دیکھیں ہزاروں مجالس اور مساجد کی تبلیغ سے کہیں زیادہ پیغام جا رہا ہے اس مرکز ہدایت سے، یعنی ایک لمحے میں لاکھوں، ہزاروں اور ملینز لوگ مستفید ہوتے ہیں، اور یقیناً اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی اور ایک بہت پازیٹیو ماحول اور لوگوں کی فکری، روحانی، مذہبی، تنظیمی، اجتماعی اور قومی تربیت کا سامان یہاں سے فراہم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے جو اس مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ دامیں درہمیں سخنیں قدمیں، آپ ساری قوم اس عظیم لازوال اور بے مثال مشن اور عبادت میں شریک کار ہیں انشاءاللہ، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اسے ہمیں مل کر اور مضبوط بنانا ہے اور ترقی کی راہوں پہ لے جانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ روز بروز ترقی ہے اور پیش رفت ہے، اور لوگوں کا انشاءاللہ تعاون، اصل تو یہ مدد ہے اس پردہ غیبت میں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ تو شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض لوگ گھر ہماری جنت سے ذہن میں جو تبادر اور تصور جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا گھر جو بڑا محل ہو، لگژری قسم کا گھر ہو، بے پناہ سہولتیں ہوں، اس میں زرق و برق ہو، نعمتیں ہوں، اور بے پناہ اعلیٰ ترین تمام ساز و سامان ہو، اور تشکیلات اور تمام چیزوں سے مزین ہو۔ خدا آپ کو نعمتوں سے سرفراز کرے، اچھے گھر عطا فرمائے۔ وسیع گھر بھی ایک نعمت ہے، صاف ستھرا گھر بھی ایک مومن کی شان ہے، لیکن اصل جو روح ہے اس پروگرام کی اور جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں نے دیکھا، آپ نے بھی اخبارات میں اور میڈیا میں یا مشاہدہ کیا ہوگا، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے لوگ بے پناہ، ان کے پاس وسائل، سہولتیں،
لیکن جب معنویت اور روحانیت نہیں اور مولا کے نقش قدم کی وہ سیرت سے مزین نہیں ہوئے اور وہ اطمینان قلب جو قرب الہی سے ہے اس سے ہٹ جائیں اور مادیت کی رو میں بہہ جائیں تو نہ اطمینان ہے، نہ سکون ہے، نہ پیار ہے، نہ وحدت ہے، نہ احترام ہے۔ میرے سامنے کئی مشاہدے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں بڑے بڑے امراء اس قدر بے سکونی کی کیفیت میں دوچار ہوئے کہ اپنے ہاتھ سے پھندا گلے میں ڈال کر بہت ہی خوفناک خودکشی جیسے ایک کبھی فعل سے دوچار ہوئے اور مرتکب ہوئے۔ سب کچھ تھا ان کے گھروں میں، لیکن وہ سکون نہیں تھا جس کی تلاش میں انسان دن رات کوشاں ہے اور جد و جہد کر رہا ہے۔ اور میرے مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا خوبصورت اور حسین ترین معنویت سے سرشار بہت ہی جامع مفید جملہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس مادیت کے اندر سکون اور راحت اور آرام کو رکھا ہی نہیں تو جس شے کا وجود ہی نہیں اس کو تم کیسے پا سکتے ہو؟ یہاں مقصد یہ ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ خواتین و حضرات، ہمارے پاس اعلیٰ ترین سیرت اور کردار کے 14 عصمت اور طہارت سے مزین نمونے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور کلام لا ریب اور بے عیب موجود ہے۔ ہم اس کے سائے تلے چل کے اور اس سے رہنمائی لے کر اور ہدایت لے کر، میں کہتا ہوں انسان اگر جھونپڑی میں بیٹھا ہے، اتنے وسائل بھی نہیں ہیں، لیکن اگر اس کے دل میں تقوی الہی ہے، خوف خدا ہے، ولایت اور مودت کے ڈیرے ہیں اور وہ اسلام کی اس روحانی زندگی کا پیکر بن جائے اور پروان چڑھے، تو ان محلوں سے زیادہ پرسکون زندگی میں نے دیکھی ہے ان درویش لوگوں کی جو دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھ گئے اور مقصد زندگی کو بھی پا گئے۔ دیکھیے تمام علوم موجود ہیں، کتب بھری ہوئی ہیں، قرآن ایک سمندر ہے علم اور ہدایت کا، لیکن یہاں مل بیٹھ کے کمال خلوص نیت سے میری کوشش ہوگی اور نیک نیتی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ کہ یہ علم کے جو پھول ہیں مختلف چمن میں ان کو چنیں اور ایک گلدستہ بنائیں۔ آپ دیکھتے ہیں پھول بکھرے ہوئے ہوں تو ان کا حسن و جمال اور ہے، اور جب وہ مل کر ایک گلدستہ بنتے ہیں اور لوگ پیش کرتے ہیں تو اس کا ایک رنگ اور حسن اور کیفیت اور جمال وہ نکھر جاتا ہے۔ بس یہی مقصد ہے گھر ہماری جنت کا کہ ہم وہ تمام اصول جو ایک خوشگوار زندگی کو تشکیل پانے کے لیے ممد اور معاون ہیں، اور ان تمام جو مفاہیم اور مطالب مختلف جگہوں پہ ہے ان کو اکٹھا کر کے ایک ایسا گلدستہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں جس سے آپ کا گھر جہاں مزین اور منور اور معطر رہے، وہاں جی ٹھیک ہے، وہاں آپ ایک وفا پروان چڑھے، احترام مستحکم ہوں آپ کی زندگی میں،
اور ایک گھر ایسا تشکیل پائے جو نمونہ عمل ہو، مولا کے علم کا سایہ بھی اس پر ہو اور ولایت کا نور بھی ہو، اور پھر عمل اور کردار اور سیرت بھی موجود ہو۔ بخدا میں بہت فخر کر رہا ہوں، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، عزت عطا کی ہے، اس میں اور ذمہ داری بڑھتی ہے کہ ہم زیادہ سلیقے کے ساتھ اپنی قوم، مذہب، ملت، اپنے اداروں، اپنے اس مرکز ہدایت اور تمام امور میں بہتر سے بہتر ہم خدمت کر سکیں اور زندگی میں اور تواضع پیدا ہو۔ یہ زیور ہے، انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ اس پر راضی ہو، لوگوں میں محبت پیدا ہو، پیار اور محبت اور لگن بڑھے اور رشتے مضبوط ہوں، تو وہ ایک ہی راستہ ہے کہ انسان عاجزی اختیار کرے، اپنی قوم سے پیار کرے۔ انشاءاللہ آج مدت بعد مل بیٹھے ہیں تو ہمارے کوئی عزیز ہیں لائن پہ، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا خوبصورت ان کا ارشاد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں سیدہ زینب بات کر رہی ہوں جرمنی سے۔ جی بیٹے بسم اللہ، آپ خیریت سے ٹھیک ہیں سب؟ جی سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام دوبارہ شروع کیا، ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ ہم مدتوں سے اس پروگرام کا انتظار کر رہے تھے اور یقین کریں بہت ضرورت ہے اس طرح کے پروگرامز کی۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور ہدایت ٹی وی کا بھی، جنہوں نے اس پروگرام کو دوبارہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہم آپ کی اچھی باتوں سے ہمیشہ مستفید ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو اور آپ کے چمن کو بھی آباد رکھے اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں، اور سب سے بے مثال اور لازوال عبادت جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین اور پسندیدہ ترین ہے، وہ ہے کہ جیسے عزیز بتا رہے ہیں کہ فون نمبر سکرین پہ موجود ہے، آپ کوئی تجویز دینا چاہیں، اس پروگرام میں اپنی آراء، جذبات، احساسات، پیار اور محبت اور عقیدت شامل کرنا چاہیں تو الحمدللہ یہ مرکز موجود ہے۔ ہمیشہ پوری قوم کی یہ آواز ہے اور لوگ جوق در جوق ماشاءاللہ ہمیشہ شامل رہتے ہیں، خیر مقدم ہے۔ لیکن زیادہ جو دل سے ایک تمنا ہے، شوق ہے اور جذبہ ہے، عشق ہے، وہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بھلائی کریں، کام آئیں۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کا آدمی صاحب مقصود سے سیجاز کر رہا ہوں وارڈ فور سے۔ اللہ تعالیٰ آپ قبلہ کو آپ سلامت کا رکھے۔ پروگرام دوبارہ شروع ہونے کی تو بہت خوشی ہے، مجھے بھی بہت لیکن خوشی ہے۔ آپ کی زیارت کر کے ہمیں اس سے بھی زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ آپ ان مقدس جگہوں سے ہو کر آئے ہیں، کربلا معلیٰ، الحمدللہ۔ نجف اشرف، وہاں کی زیارت کر آئے ہیں، اور ہم نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جنہ اکھیاں ساجن تکیا او اکھیاں تک لیاں، تو ملیاں تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پیاں۔ تو یوں لگتا ہے جیسے ہم کربلا معلیٰ کی زیارت کر رہے ہیں۔ آپ کی آنکھیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ روشن و شاد رکھے کہ آپ کی زیارت کر کے ہمیں وہ کربلا یاد آتی ہے۔ یقیناً آپ اپنی دعا میں سب کو یاد رکھیں گے۔ بہت انشاءاللہ السلام علیکم۔ آپ بھی ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ آپ کے دلوں میں اللہ نے کربلا کو بسایا ہے۔ مومن کی روح اور محبت کے اندر کربلا موجود ہے، اور اگر میں آپ بزرگوں کا سایہ ہم پر قائم و دائم رہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی میری دعائیں ہیں، اور اللہ آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے، سلامت رہیں۔ کون اور کہاں سے، تاکہ لوگ بعض جاننا چاہتے ہیں آپ لوگوں کا؟ میں اشتیاق بٹ بول رہا ہوں مولانا صاحب، لوٹن سے۔ جی بسم اللہ، ویلکم اور اہلاً جی و ماشاء سہلاً۔ اللہ مولانا صاحب، جب میں نے ٹی وی پہ دیکھا نیچے سرخی تو ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی۔ جب میں نے ٹائٹل دیکھا کہ
گھر ہماری جنت. تو میرے دل میں خیال آ گیا کہ شاید ہمارے علامہ صاحب ہوں تو وہ سچ ہی نکلا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب آپ کو صحت دے, سلامتی دے, ترقی دے. اتنی خوشی ہوئی علامہ صاحب کے. بس دیکھیں کہ آپ کتنی دعائیں کتنے لوگ کرتے تھے, اور آپ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ امام زمانہ نے آپ کی کتنی مدد کی, اور اللہ تعالیٰ نے کس مشکل سے آپ کو واپس اپنے گھر بال بچوں کے ساتھ بھیجا, اور اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ ہم لوگ پھر گھر ہماری جنت بن گیا. اور خاص طور پہ ہدایت ٹی وی کے مشکور کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے. اور گزارش ہے علامہ صاحب, یہ پروگرام ریگولر جس طرح جو دن مقرر ہو آپ کرتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی دے, ہماری بھی رہنمائی فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صحت سلامتی دے, لیکن خصوصی طور پہ میرے لیے, میری فیملی کے لیے, اور تمام امت مسلمہ کے لیے, بالخصوص پاکستان کے شہداء کے لیے بھی دعا کیجیے گا. ہم بھی ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, اور ہمارا خون بھی حاضر ہے آپ کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. بہت خوشی ہوئی علامہ صاحب. خدا حافظ. ماشاءاللہ. ہمارے بھائی اشتیاق بٹ صاحب لیوٹن سے, اللہ آپ کو اور زندگی اور توفیق عطا کرے. اللہ نے پہلے بھی آپ کو مودت, ولایت اور وفا کے عظیم جوہر سے مزین کیا ہے, اور ماشاءاللہ آپ نے جس عقیدت کا اظہار کیا اور جس محبت کا اظہار کیا, یہی ایک مومن کی شان ہے. ہمارا جتنا وقت ہے, زندگی ہے, یہ سب امانت ہے مشن حسینیت اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی. انشاءاللہ دل و جان سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے, اور ہمارے جذبے انشاءاللہ ہمیشہ پرعزم رہیں, اور مشکل گھڑی اگر آئے تو اس امتحان میں بھی ہم کامیاب ہوں. اور واقعاً یہ سب سلسلے آپ کی دعاؤں کی تاثیر, آپ کے خلوص اور محبت کا ثمر ہے. اور مجھے یاد ہے ایک بہت ہی نجف اشرف میں بہت قابل احترام بزرگ شخصیت, تو جب میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ قبلہ آپ نے دعا اور مدد فرمائی اور اس میں بڑا اثر ہے اور طاقت ہے, تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور بڑی رقت کے ساتھ اور بڑے یقین سے اور اطمینان سے انہوں نے ایک جملہ کہا. کافی لوگ اور علماء موجود تھے. انہوں نے فرمایا کہ یہ فقط والی نجف اور باب الحوائج اور پردہ غیبت میں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر مدد نہ ہو اور اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. البتہ یہ سبب اور وسیلے ہیں. خداوند متعال ان وسیلوں کو بھی ہمیشہ قائم و دائم رکھے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عزت اور توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہر ٹیوزڈے کو یعنی منگل کو 7 سے 8 بجے ہدایت ٹی وی سے یہ پروگرام گھر ہماری جنت, اور انشاءاللہ پوری محنت سے ہم سب مل کر اس کو کامیاب کریں گے, آگے بڑھائیں گے, اور اس کے ثمرات سے انشاءاللہ بہرہ مند ہوں گے. میں آپ کے تمام جذبات کا مشکور اور ممنون ہوں. یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تمہیداً کہ کوئی بھی پروگرام ہو, مشن ہو, محاذ ہو, یا آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں یا کسی مسند علم پہ یا مرکز ہدایت میں, اور ایک بہتر سے بہتر کامیاب مشن چلانا چاہتے ہیں اور ایک پروگرام کو کامیابی سے اور کامرانی سے سرفراز اور ہمکنار کرنا چاہتے ہیں, تو جہاں تک میں نے مطالعہ کیا قرآن اور حدیث اور سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے 14 ایسے ایتھنٹک اور مجرب اصول ہیں, یا ان کو پرنسپل کہیں, یا ایک
مجرب قوانین ہیں، قواعد و ضوابط بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اگر وہ انسان مکمل کر لے اور ان 14 اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اس مشن کو آگے بڑھائے، تو پھر مولا نے اور اللہ نے ضمانت دی ہے کہ اس کے نتائج بھی ملیں گے، ثمرات بھی ملیں گے، اور اس فصل میں بہار آئے گی اور ثمرات ملیں گے۔ میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ قرآن اور حدیث سے اپنے اس پروگرام کے پہلے 14 اصول، جس کو ہم کوشش کر کے یقینی بنائیں کہ ان 14 اصولوں پر خود عمل کرتے ہوئے اس پروگرام کو یوں مرتب اور منظم کریں کہ پھر دل مطمئن ہو کہ حق ادا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کے نتائج اور ثمرات بھی ہوں گے۔ 14 اصول ہیں جو انسان ایک مشن اور مقصد کے لیے کوئی جد و جہد کرنا چاہتا ہے، کوئی پروگرام پیش کرنا چاہتا ہے، کوئی تبلیغ، کوئی روحانی میسج، اور 5 اصول ہیں جو سامعین ہیں، جو اس مشن میں شامل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مستفید ہوں، ان کو فیض ملے، ان کی جھولیاں بھر جائیں، بہرہ مند ہوں، ان کے لیے بھی 5 اصول ہیں۔ انشاءاللہ بتدریج انشاءاللہ زینہ بزینہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اگر آپ نوٹ فرمائیں اور نقش کریں، پہلا اصول ہے کہ کوئی عمل، کوئی مشن، کسی محاذ پہ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا دار و مدار جیسے قول معصوم علیہ السلام ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل، یہ بھی ایک عمل ہے، آپ بیٹھ کر پروگرام پیش کر رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہیں، عمل نہیں بلکہ خیر العمل ہے، بہترین عمل ہے، اپنی زبان اور قول اور فعل سے لوگوں کو بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف، ان کے دلوں کو ڈھارس دینا، وحدت کی طرف لانا، پیار عطا کرنا، محبت کو پروان چڑھانا، اخوت کی شمع جلانا، یہ بہترین عمل ہے۔ اور ایک بڑی مستند اور معتبر حدیث ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کے راز اللہ جانتا ہے اور مولا، لیکن فرمایا کہ مومن کی نیت جو ہے قربتاً الی اللہ، وہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، کون ہمارے بھائی؟ میں اشتیاق بول رہا ہوں جی، بلیک بن تو سپرین کالونی سامنا۔ جی اشتیاق بخاری صاحب، میں عرض کر رہا ہوں بسم اللہ، ویلکم اور اہلاً و سہلاً۔ میں ہونی ٹی وی آن کیتا تو اپنا دیکھا، مولا تسیں خوش رکھے، پروگرام بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ۔ تو آواز کر رہے ہیں، پتہ چلیا سی جڑے بھی حالات واقعات تسی آئے ہو، مولا تانوں زیارت ہوگی ساڈی بھی اتھے ماشاءاللہ۔ جی جی، انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی، میں کر آؤں گا تو جی جی، کیوں نہیں، ٹھیک ہے کیوں مولا نہیں، خوش اللہ رکھے۔ آپ پروگرام سب بڑا دیکھ رہے ہیں تو سنال انشاءاللہ۔ دیکھیے، ساتھ رہیے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں، بلیک بن کے مومنین، ادارے، سب آپ فیملیاں ماشاءاللہ ایک ہی، ہم گھر ہمارا اصل ایک ہے، پلیٹ فارم ایک ہے، مشن ایک ہے، ہدف اور مقصد ایک ہے۔ یہ رہن سہن کے
طریقے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گھر علیحدہ بنے ہوئے ہیں، لیکن اصل گھر ہے ہمارا ایمان کا، ولایت کا، مودت کا اور حق و ہدایت کا، تو اس میں الحمدللہ ہم سب شریک ہیں۔ بہت شکریہ اشتیاق بخاری صاحب، ہمارے بھائی۔ میں نے بھی نجف اشرف اور کربلا معلیٰ اور قازمین شریفین وہاں بڑی دل جمعی سے اور عقیدت سے آپ سب کے لیے دعائیں اور آپ کی نیابت میں زیارت اور آنسوؤں کا پرسہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مشرف اور منور فرمائے۔ اصل اگر میں عرض کروں، بہت مناسب ہے اور بہت برموقع بات ہے کہ اصل اگر کوئی سکون جنت بہشت دنیا میں چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے، آخرت تو بعد کی بات ہے۔ بخدا دل کی گہرائیوں سے اور حقیقت سے اور مشاہدے اور تجربے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل جنت جو ہے وہ نجف اشرف اور کربلا معلیٰ اور مشہد مقدس اور مدینہ منورہ، سامرہ، جو مقدس وادیاں ہیں جہاں ان 14 ہستیوں کے ڈیرے ہیں اور ان کی نسبتیں ہیں، میں کہتا ہوں پوری کائنات کی تمام وادیوں میں چلے جاؤ، نہ وہ سکون قلب ہے، نہ وہ اطمینان ہے، نہ روحانیت ہے۔ تمام چیزوں سے اگر مالا مال کوئی انسان ہونا چاہتا ہے تو اگر اس کے دل میں کربلا ہے یا وہ کربلا میں جائے تو ماشاءاللہ دنیا میں وہ جنت کا ماحول اور سکون قلب اور عزت اور افتخار پا سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ نیت میں جو شے تاثیر پیدا کرتی ہے اور اس کو بہت ہی عمدہ بناتی ہے وہ ہے انسان کا خلوص، اخلاص۔ میرے آقا مولا حضرت علی علیہ السلام نے ہر عمل میں جو اخلاص کی کیفیت کو فرمایا، چونکہ کلام الامام امام الکلام، تو فرمایا کہ الاخلاص ملاق العبادہ، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اگر وہ مکمل خالص ہو جائے، اور جیسے قرآن میں بھی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، حسن عمل کی بات ہوئی، اخلاص کی بات ہوئی ہے۔ عمل بہت ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف بے پناہ لوگ ایکشن اور عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ تاثیر کہاں ہے، وہ روح کہاں ہے؟ اور وہ ہے کہ اپنے عمل میں، اپنی گفتگو میں، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرو، جس میں بناوٹ نہ ہو، تصنع نہ ہو اور مقاصد و مفادات نہ ہوں۔ خلوص نیت سے تم کام کرو، اللہ تعالیٰ وہ تمام مفادات جو ایک انسان کی خواہش اور طلب اور تمنا ہے، خداوند متعال اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو دوسرا اصول جو کسی پروگرام کو اگر بہت ہی کامیاب اور کامران اور مرتب اور منظم کرنا ہے، جس سے استفادہ ہو اور اس کے نتائج ملیں اور اثرات مرتب ہوں، وہ ہے الاخلاص و ملاق العبادہ۔ بلکہ یہاں تک بھی فرما دیا کہ الاخلاص و عبادت المقربین، بہت ہی قرب خدا کے خاصان خاص بندے ہیں، ان کی عبادت جہاں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم کوئی شے ملاوٹ والی پسند نہیں کرتے، دیکھتے ہیں کہ بھائی ایسی جگہ پر جائیں جہاں ہمیں خالص شے مل جائے،
تو جو اللہ کی بارگاہ میں ہم نے عمل پیش کرنا ہے اس کے لیے بھی ہے کہ وہ مکمل خلوص سے سرشار ہو۔ اخلاص عمل دوسرا اصول ہے کسی پروگرام کے لیے، اور خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ زیادہ مخلصانہ اور اخلاص کے ساتھ اپنی اس جد و جہد اور اس کوشش کو یقینی بنائیں۔ تیسرا اصول جو دیا کہ اگر آپ کوئی اچھا پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں حکمت اور دانائی بہت اہم ہے۔ کیوں؟ آپ ایک عظیم منبر اور مسند پہ ہیں، دنیا آپ کو اعتماد اور اطمینان سے سن رہی ہے، آپ پر اعتماد ہے، تو آپ اپنی گفتگو اور پروگرام کو ڈھالیں حکمت اور دانائی کے اندر۔ اور اسی طرح میرے مولا کا فرمان بھی ہے، خود حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ الحکمت روضۃ العقلاء، یہ حکمت وہ جوہر ہے کہ صاحبان عقل کے لیے یہ ایک چمن ہے، بہار ہے، اور ایک بہترین جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اس لیے کہ اگر حکمت آ جائے انسان تو اس کی گفتگو مؤثر اور ایک تاثیر رکھتی ہے، یعنی دل سے بات نکلتی ہے اور دل میں اترتی ہے۔ اور اسی طرح ایک فرمان میرے مولا علیہ السلام کا بھی ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، بہت بڑا سرمایہ ہے یہ۔ فرمایا حکمت کا خزانہ مومن کی یہ گمشدہ متاع ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی لائن میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مولانا میں سید غیر باز گلاسگو سے بول رہا ہوں۔ جی بسم اللہ بیٹے، آپ خیریت سے ہیں سب؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں مولانا؟ بس آپ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامتی اور عزت سے ہمکنار فرمائے۔ فرمائیے مولانا، آج میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ کے ٹی وی پہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ جب آپ زیارت پہ گئے تھے اور جب آپ کے مشکلاتیں آئیں تو تب سارے ادھر آپ کے لیے دعا کر رہے تھے کہ آپ کی مشکلاتیں ختم ہو جائیں، لیکن مجھے کوئی فکر تو نہیں تھی کہ جن کے در پہ آپ گئے تھے وہ مولا مشکل کشاں ہیں، امام حسین علیہ السلام ہے، تو غازی پاک ہے، وہ مشکل بڑھانے والے نہیں ہیں، وہ مشکلاتیں ختم کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے مجھے پتا تھا کہ آپ کو کچھ ہوئے گا نہیں، لیکن پھر بھی میں نے ان کے در پہ جا کے آپ کے لیے دعا کی۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں آج، لیکن جب کبھی اور آپ کا پروگرام آئے گا پھر میں تھوڑی سی اور باتیں کروں گا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی مختصر اور جامع بات کی اور بڑی روح پرور اور وہ ایمان کی بات کی جو ایک مومن کو یقین اور توکل ہونا چاہیے واقعاً، کہ جب مولا کی مشکل کشائی ہو اور مدد ہو اور اللہ کا کرم ہو تو انسان انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب اور کامران اور سرفراز ہوتا ہے۔ بہت قلیل سا وقت رہ گیا ہے اور میں چوتھا اصول اس پروگرام کو جو ایک گلدستہ بنانا ہے اور مل کر آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ ریگولر اور انشاءاللہ دل جمعی سے پورا وقت دینا ہے اور لگن کے ساتھ، اور وہ ہے کہ آپ جب لوگوں سے مخاطب ہوں اور ایک ذمہ دار مسند اور ممبر اور پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوں تو آپ کی گفتگو اور کلام میں مولا نے ہدایت فرمائی کہ مکمل شائستگی اور احترام ہونا چاہیے، یعنی آپ کے الفاظ، آپ کی گفتگو، آپ کے تمام مطالب اور مفاہیم جو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس میں پوری شائستگی ہونی چاہیے، اپنے زبان، لہجے اور ایک ہنر کے ساتھ۔ اور اسی لیے بہت سارے بزرگ ہستیوں نے اور خصوصاً ظاہراً نہج البلاغہ میں
बाब मदीनतुल इल्म मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अलमरउ मखबूउन तहता लिसानिही, इसीलिए फरमाया कि इंसान को अगर देखना है कि उसका ज़र्फ़ क्या है, उसकी हैसियत और अखलाक और इल्मी कैफियत किस हैसियत से है और उसका क्या मकाम है, तो फरमाया फ़इन्नल मरअ मखबूउन तहत लिसानिही, हर इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है, यानी बोलेगा। अब देखें शक्ल व सूरत, इंसान बैठा है, किसी को कोई इल्म नहीं, इसके पास इल्म क्या है, अखलाक क्या है, इरफान क्या है, अदब कितना है, शाइस्तगी कितनी है, इसकी गुफ्तगू के अंदर क्या असर है और क्या हुस्न व जमाल है। फरमाया हर इंसान अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है। बहुत बड़े राज वाला जुमला है। तो इसलिए एक मुअस्सिर गुफ्तगू हो सकती है जब उस ज़बान में शाइस्तगी हो और पूरे हुस्न व जमाल और अच्छे लहजे और नरम रवी और ख़ूबसूरत अल्फाज और अदब और गुफ्तगू और एहतराम के साथ इंसान अपने दिल की आवाज़ अपने मुआशरे और कौम और लोगों तक पहुँचाए। और पाँचवा है कि अगर कोई इज्तिमाई कामों में और प्रोग्राम कर रहा है तो उसे अमानतदारी से काम लेना होगा। अमानत ये नहीं फ़कत कि कोई इंसान कोई शय किसी के पास माल दौलत पैसे रखे, नहीं, अपनी गुफ्तगू में, अपने इल्म में, अपने मतालिब के बयान में मुकम्मल अमानतदारी और गैर जानबदारी होनी चाहिए। कोई और मकसद और हदफ नहीं होना चाहिए। और क़ुरान में भी सूरह मुमिनून में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जहाँ मुमिनीन की निशानियाँ और ख़साइस बयान फरमाया वल्लज़ीना हम ले अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। बस आखिरी बात है और वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है, इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा। ये वो जुमला है जो विलादत के तीसरे दिन ज़बान रिसालत चूस कर लिसानुल्लाह की ज़बान से ये जुमला आया और क़ुरान की तिलावत की तो फरमाया वल्लज़ीना हम ले अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि मोमिनों की ये निशानी है कि वो अमीन होते हैं, अमानत में ख़यानत नहीं करते। तो इंशाअल्लाह 14 उसूल बयान करेंगे, उसके बाद ये घर हमारी जन्नत का प्रोग्राम अपने पूरे मकासद और मतालिब के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे। मुझे फ़ख्र है, खुशी है, इत्मीनान है आपकी दुआएं और मोहब्बत के लिए, तो मैं ज़िंदगी भर मशकूर हूँ, अल्फाज नहीं हैं। और इस दुआ के साथ, और मैं ये भी अर्ज़ करूँ इंशाअल्लाह जुम्मतुल मुबारक को जो तज़किरा प्रोग्राम है बहुत ही रूहानी और मानवी और ख़ूबसूरत प्रोग्राम है, उसमें बड़ी हमारी मुक़्तदर शख्सियात और बहुत ही अच्छे अहले इल्म इंशाअल्लाह आपके साथ अपनी इल्मी गुफ्तगू शेयर करेंगे। और वो होगा 6 से 8 बजे तक हर जुम्मतुल मुबारक को। हमारे बुज़ुर्ग उलमा और नौजवान और सब मिलकर इंशाअल्लाह हम वो प्रोग्राम भी पूरी लगन से और दिल जमी से उसको भी आप तक पहुँचाएँगे। मैं आपकी दुआओं का मशकूर हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला दुनिया में अमन व सलामती अता फ़रमाए और कौम में वहदत और यगानगत अता फ़रमाए, और जो दहशतगर्द और गासिब और जाबिर क़ुव्वतें हैं अल्लाह ताला उन्हें नाकाम और ज़लील और रुसवा करे। और जिस तरह करबला मुअल्ला और नजफ़ अशरफ आज़ाद हुए हैं जाबरों और ज़ालिमों और गासिबों और कातिलों से, इंशाअल्लाह हमारी आँखें देखें जन्नतुल बक़ी और मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा में भी आलम इस्लाम की हुकूमत हो और आज़ादी हो। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला इस हिदायत टीवी चैनल को और तमाम जो इसमें खिदमत कर रहे हैं, हिस्सा डाल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी हमेशा सलामती, इज़्ज़त और तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए, हमारे शहदा के दर्जात को बुलंद फ़रमाए।
اور ہمارے بہت ہی بزرگ اور پیارے ڈاکٹر غیور جعفری صاحب جو ہدایت چینل سے بھی بہت منسلک تھے، ہماری کمیونٹی میں بھی ان کی خدمات اور ہمارے ادارے میں بھی بہت خدمات دنیا فانی سے چلے گئے۔ اللہ ان سب مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جمعے کو بھی اور اگلے منگل کو بھی زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔